Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. So today's topic is about the types of research. I would like to briefly highlight a range of different types of research which are being conducted in the field of horticultural science. I have formulated a range of different types of research. There are several different types of research. लेकिन मैंने आपके लिए 10 चीज़ें चीज़ा रिसर्च की जो इकसाम हैं वो आपके लिए मैंने तैयार की हैं, जिसमें हमारे पास जो हैं सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फिर है एनालिटिकल रिसर्च, तीसरे नंबर पे है फंडामेंटल रिसर्च जिसको हम प्योर या बेसिक रिसर्च भी कह सकते हैं, फिर आता है अप्लाइड या एम्पेरिकल रिसर्च, पांचवें नंबर पे क्वालिटेटिव रिसर्च, फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च, फील्ड रिसर्च और फाइनली सिमुलेशन रिसर्च। और मैं ये कोशिश करूंगा कि इन तमाम रिसर्च की जो इकसाम हैं इसके बारे में ब्रीफली आपको जो है इनकी नेचर क्या है, कौन सी अप्रोच हम फॉलो करते हैं, किस किस्म का डेटा दरकार होता है, कहाँ पे हम कर सकते हैं, फवायद क्या हैं, क्या इसकी दूसरे रिसर्च की टाइप्स के साथ सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इसके जो हैं फवायद क्या हैं, इस रिसर्च की कमज़ोर पहलू क्या हैं, और एग्रीकल्चर के शोबे में हम क्या कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं एग्रीकल्चर के शोबे में। तो वो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। सो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन मकसद ये है कि जी ये डिस्क्राइब करता है कि सिचुएशंस को, एक मसले को, ठीक है, और बगैर तब्दीली लाए हुए जिस तरह जो मसला है उस मसले को आपने डिस्क्राइब करना है, नोट डाउन करना है, दैट्स इट। ठीक है। तो इसके क्या अप्रोच हम फॉलो करते हैं, इसमें हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, इसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हम इंटरव्यू करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे इसकी मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज इसमें हम फॉलो करते हैं। किस किस्म का डेटा दरकार होता है, तो इसमें प्राइमरी डेटा दरकार होता है। तो प्राइमरी डेटा से मुराद ये है कि जो इब्तदाई डेटा है जो कि आप डायरेक्टली हासिल करते हैं उस जगह पे जाके जहाँ पे वो मसला है वहाँ पे जाके आप या तो ऑब्जर्व करते हैं खुद, या फिर आप फार्मर कम्युनिटी के साथ रब्ता करके आप उनको इंटरव्यू लेते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन जो आपके पास आती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। कहाँ पे करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को? हम फार्मर्स फील्ड में हम कर सकते हैं, या हम किसी शहर या विलेज का इंतखाब हम कर सकते हैं, गांव का इंतखाब कर सकते हैं जहाँ पे मसला है और वहाँ पे जाके हम ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। इस किस्म की रिसर्च का क्या आउटकम क्या होता है या फ़ायदा क्या है, तो ये हमें जो है फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता है, जो मसला है, जो कंडीशंस हैं उसके बारे में हमें हम जो है एक आगाही हासिल कर सकते हैं कि ये मसला है, और ये मसला वहाँ पे एक ख़ास सिचुएशन में एक ख़ास जगह पे ये मसला है, क्योंकि आप वहाँ जाके मुशाहिदा कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की क्या सिमिलरिटीज है बाकी टाइप्स ऑफ रिसर्च के साथ, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ मिलता है, ठीक है, कुछ हद तक। और बाकियों के साथ इसकी क्या डिसिमिलरिटीज हैं बाकी रिसर्च की टाइप के साथ, तो ये काज और इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसमें जो है एक मसला जो है वो क्यों है और उसका क्या इम्पैक्ट है ये हम नहीं जान पाते। तो ये इसकी जो है डिसिमिलरिटीज हैं बाकी रिसर्च की टाइप्स के साथ। और इसकी जो है मजबूत पहलू क्या हैं, प्रास क्या हैं इनके, तो ये एक आसान है, करने में बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है। इसके लिए कोई कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। और इसकी जो कमज़ोर पहलू वो ये है कि जी इट हैज़ अ लिमिटेड डेप्थ। ये बहुत एक कम गहराई वाला रिसर्च, कम गहराई वाली रिसर्च की किस्म है, जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने पहले बयान किया कि हम ये नहीं बता सकते कि ये जो मसला है इसकी वजूहात क्या है। और एग्रीकल्चर सेटिंग में हम कौन सी एग्जांपल आपको दे सकते हैं? मिसाल के तौर पे हम फार्मर्स की फील्ड में गए हैं और वहाँ पे हम उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं और कि उनको सवालनामा दे देते हैं हाथ में, और उनको कहते हैं कि जी आप ज़रा इसको फिल करके हमें बताएं कि आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, या आप अपनी
اپنا اگر آپ کا ایک فار ایگزامپل ایک باغ ہے تو اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے مینجمنٹ کے لیے آپ پانی کب دیتے ہیں، آپ کے پاس کتنی اقسام کے پودے ہیں، اور آپ جو ہے ان کو کیسے مینیج کر رہے ہیں، تو اس قسم کی معلومات اگر ہم لے رہے ہیں تو یہ ہم بیسیکلی ڈسکرپٹیو ریسرچ کر رہے ہیں. یا فار ایگزامپل کسی ایریا کا وزٹ ہم کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہم جو پیسٹ ہے اس کی انسیڈنس کے مختلف طریقہ کار کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی کون سا پیسٹ ہے اور کس وقت وہاں ایک علاقے میں وہ جو ہے امپیکٹ کر رہا ہے، تو اس قسم کی انفارمیشن دینے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ اب میں بات کرنا چاہوں گا انالیٹیکل ریسرچ کے بارے میں. اینالیٹیکل ریسرچ کا بنیادی پرپز ہے ٹو انالائز، ٹو انٹرپریٹ اور ٹو ری ایگزامن دی ایگزسٹنگ ڈیٹا اور ریزلٹس. جو ہم انالائز کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں ریزلٹس کو، ٹھیک ہے، یا دوبارہ سے ہم جو ایگزسٹنگ ڈیٹا موجود ہے لٹریچر میں ہم ان کو دوبارہ سے انالیسس کرتے ہیں. اس میں اسٹیٹسٹیکل انالیسس کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ اس کی جو میتھڈولوجی ہے وہ جو ہے بیسیکلی اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہے، جس میں اور یا جو آلریڈی جو آرٹیکلز لٹریچر ریویو ہم کرتے ہیں، جو آلریڈی پبلش ڈیٹا ہے، تو مختلف جو ریسرچ آرٹیکلز میں پبلش جو ڈیٹا ہے اس پبلش ڈیٹا کو حاصل کر کے ہم اگر ان پہ ہم اگر اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو اس کو ہم میٹا انالیسس کہہ سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہم انالیٹیکل ریسرچ کر رہے ہیں. کس قسم کا ڈیٹا درکار ہے؟ اس میں ہمیں سیکنڈری ڈیٹا درکار ہے جو کہ آلریڈی لٹریچر میں موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، اور ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ہم اس پہ انالیسس کرتے ہیں. یا رپورٹ کی شکل میں ہے تو ہم وہ رپورٹ سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے اس پہ انالیسس کرتے ہیں، تو یہ انالیٹیکل ریسرچ کہلاتا ہے. اس کی انوائرمنٹ بیسیکلی ڈیسک بیسڈ ہے. اس کے لیے آپ کو کمپیوٹر چاہیے، یا لیب میں آپ نے بیٹھ کے آپ کے پاس کمپیوٹر ہو، انٹرنیٹ ہو، تو آپ یہ بڑا آسانی سے کر سکتے ہیں. اور اس قسم کی ریسرچ کی آؤٹ پٹ کیا ہے کہ یہ ہمیں جو آلریڈی ایگزسٹنگ انفارمیشن ہے، جو پبلش ڈیٹا ہے، اور اس میں سے ہم مزید معلومات لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی جو ہے آگاہی میں اضافہ کر سکتے ہیں. اس کی سملیرٹیز کیا ہیں دوسری ٹائپس آف ریسرچ کے ساتھ؟ تو یہ کنسیپچول یا کوانٹیٹیو ریسرچ کے ساتھ ملاپ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی ڈسیملرٹیز یہ ہیں دوسری ریسرچ کے ساتھ کہ یہ زیادہ اس کا دار و مدار ہے پریویسلی کلیکٹڈ ڈیٹا سے. اس میں نیا ڈیٹا حاصل نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے. جو آلریڈی جو ڈیٹا موجود ہے لٹریچر میں ہم اس کو حاصل کرتے ہیں اور اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، انالیسس اس کو انالیسس کر لیتے ہیں. اگر انالیسس شدہ ہے تو دوبارہ سے انالیسس کرتے ہیں نئے انسائٹس حاصل کرنے کے لیے. پراس یہ ہے کہ جی یہ کاسٹ افیکٹو ہے بڑا، یہ اس میں کوئی خرچہ اتنا نہیں آتا، آپ کو صرف لیپ ٹاپ چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کو دنیا بھر کی جو لائبریریز ہیں ان تک ایکسیس چاہیے تاکہ آپ ریسرچ آرٹیکلس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں. اور اس کی جو کمزور پہلو یہ ہیں کہ یہ کوالٹی یا ایکوریسی آف ایگزسٹنگ ڈیٹا پہ اس کا جو ہے نا دار و مدار ہے. اگر آپ پبلش ڈیٹا لے رہے ہیں، پبلش آرٹیکل سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور وہ آرٹیکل اتنا معیاری نہیں ہے، تو آپ کی جو ریزلٹ پہ بھی جو ہے اس کا نگیٹو امپیکٹ پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہر پبلش جو پیپر ہے وہ کوالٹی کا ہو، تو اس پہ بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. اور ایگریکلچر کے میدان میں اس کی کیا ایگزامپل دی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ ڈی خان میں ریجن میں پچھلے 30 سالوں میں بارشوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے، یا ماحولیاتی تبدیلی جو ہے کس ایکسٹینٹ پہ ہو رہی ہے، کتنی ہو رہی ہے، ٹیمپریچر پچھلے 30 سالوں میں کتنا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کی اسٹڈی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو تو ہم بیسیکلی پھر انالیٹیکل ریسرچ کریں گے. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے فنڈامنٹل یا پیور یا بیسک ریسرچ.
اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے تھیوریٹیکل نالج میں اضافہ کر سکیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم اپلائی کر سکیں گے. ہم اپنی کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے اس قسم کی ریسرچ کرتے ہیں. اس کا جو ہے لینا دینا اپلائیڈ ریسرچ کے ساتھ بالکل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس قسم کی ریسرچ کو جو ہے اپلائی کر سکیں گے فارمرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اس میں ہم ایک کسی خاص کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں یہ ریسرچ. اس کے لیے کیا اپروچ فالو کی جاتی ہے؟ اس میں ہمیں کنٹرول ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں، یا ہمیں اس میں جو ہے ایسے سافٹ ویئر درکار ہوتے ہیں جو کہ ہمیں جو ہے ہیلپ آؤٹ کریں ایک کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے سلسلے میں. اور اس میں ڈیٹا جو ہے کس قسم کا درکار ہوتا ہے. اس میں ہمیں پرائمری ڈیٹا جو ہے بھی ہمیں درکار ہوتا ہے، یا ہمیں سیکنڈری ڈیٹا بھی درکار ہو سکتا ہے. پرائمری ڈیٹا پھر دوبارہ ایکسپلین کروں گا، جو کہ ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج ہمیں ملے، ہم اپنا ایکسپیریمنٹ کر لیں اور ہمیں جو ریزلٹ ملتے ہیں اس کو ہم پرائمری ڈیٹا کہتے ہیں. اور سیکنڈری کہیں گے کہ اگر کسی کا پبلش آرٹیکل ہے یا تھیسس ہے اور اس میں وہ ڈیٹا موجود ہے، اگر ہم اس کو پروو کر لائیں. لیکن مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ ہم ایک کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس قسم کی ریسرچ کو ہم زیادہ تر جو ہیں لیب میں کرتے ہیں، یا اکیڈمک انسٹیٹیوٹس میں، یونیورسٹیز میں، ریسرچ اسٹیشنز پہ ہم یہ کام کرتے ہیں. فائدہ یہ ہے اس ریسرچ کا کہ یہ تھیوریز اور سائنٹیفک پرنسپلس کو اسٹیبلش کرنے میں ہم بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہے. جو ہم اپنے ٹیکسٹ بک میں جو ہم کنسیپٹ دیکھتے ہیں، تو وہ بیسیکلی جو ہے فنڈامنٹل ریسرچ کی مرہونی منت ہے. یہ جو ہے ریسرچ کی جو فنڈامنٹل ریسرچ یا بیسک یا پیور ریسرچ، بیسیکلی یہ جو ہے سیمولیشن ریسرچ کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ڈسیملرٹیز باقی ریسرچ ٹائپ کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نالج اورینٹیڈ ہے. یہ امیجیٹلی پریکٹیکل نہیں ہے. اسے جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ امیجیٹلی پریکٹیکل میں ہم نہیں لا سکتے، لیکن اپنے نالج کو اضافہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ بک لکھ سکتے ہیں، کتاب کی شکل دے سکتے ہیں. اس کے جو مضبوط پہلو ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک فاؤنڈیشن کو جو ہے بناتا ہے. یہ سائنس کی ترقی کی بنیاد فراہم کرتا ہے. اور کمزور پہلو یہ ہے کہ جی یہ مہنگا ہے. ٹھیک ہے. اور وہی بات کہ جی پریکٹیکل ہم جو ہے پریکٹیکلی اس انفارمیشن کو بہت کم استعمال کر پاتے ہیں. ایگریکلچر سیٹ اپ میں اس کی ایگزامپلز میں دینا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل اگر ہم جو ہیں خشک سالی کی وجوہات معلوم کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، تو فزیولوجیکل میکینزمز اگر معلوم کرنا چاہیں کہ پودا کس طریقے سے اپنے آپ کو ٹراٹ سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے خشک سالی کے ماحول میں، تو اس قسم کی ریسرچ کو ہم پھر کہیں گے کہ ہم فنڈامنٹل ریسرچ کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے اپلائیڈ ریسرچ، جس کو ہم امپیریکل ریسرچ بھی کہتے ہیں. اس کے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایگریکلچر کے مسائل، جو فارمرز کے جو مسائل ہیں، جو ہے ییلڈ پروڈکشن کے لحاظ سے، پیداواری ٹیکنالوجی کو وہ جو ہے معیاری بنانے کے لحاظ سے، تو یہ ہمارا اس قسم کی ریسرچ کو پھر ہم کہیں گے کہ جی ہم اپلائیڈ ریسرچ یا امپیریکل ریسرچ جو ہے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے مسائل کو حل کرنا ہے. یہ ریسرچ جو ہے فیلڈ ایکسپیریمنٹس کی صورت میں کی جاتی ہے. فارمر یا ریسرچ اسٹیشن، فارمر کے جو ہے جو فیلڈز ہیں یا ریسرچ اسٹیشنز ہیں، وہاں پہ یہ کی جاتی ہے. اس کے لیے پرائمری ڈیٹا درکار ہوتا ہے جو کہ ہم ایکسپیریمنٹس سے حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے جو ہے فیلڈ یا لیب چاہیے ہوتی ہے. اور اس کا جو بنیادی آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ جی پریکٹیکل ریکمنڈیشن ہم دے سکتے ہیں اپنی پیداواری ٹیکنالوجی کو معیاری بنانے کے لیے. جو ہے ہم جو ہے یہ ایک سولوشنز پیش کر سکتے ہیں. باقی ریسرچ کے ساتھ اس کی جو سملیرٹیز ہیں، یہ کوانٹیٹیو ریسرچ کے ساتھ بڑا قریبی جو ہے اس کا تعلق ہے. اور ڈسملیرٹیز یہ ہوں گی کہ یہ زیادہ تر اپلیکیشن جو ہے پریکٹیکل اپلیکیشن
کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے۔ جو فنڈامنٹل ریسرچ جو میں نے بیان کی اس سے پہلے، وہ تھیوریٹیکل ہے، وہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے، اپلائڈ ریسرچ پریکٹیکل ہے، تھیوریٹیکل نہیں ہے۔ اس کے جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اٹ کین بی ڈائریکٹلی یوزفل فار امپروونگ فارمنگ پریکٹسز، فارمنگ جو پریکٹس ہے اس کو امپروو کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور کمزور پہلو یہ ہیں کہ جی کنٹیکس اسپیسیفک ہے، ایک مسئلے کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ جو ہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ نائٹروجن کی اپلیکیشن کے کیا فوائد ہیں کسی فار ایگزامپل ٹماٹو کے اوپر، ٹماٹر کے پودے کے اوپر، تو اب آپ نائٹروجن کے جو ہیں امپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں ٹماٹر کے اوپر، جو ریزلٹ حاصل ہوں گے وہ ٹماٹر کے ساتھ ریلیونٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہی ریٹس جو ہیں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں پوٹیٹو کے ساتھ تو پھر آپ کو ڈفرینٹ ریزلٹس ملیں گے۔ تو یہ کنٹیکس اسپیسیفک اسٹڈی ہم جو ہے کرتے ہیں موسٹ آف دی ٹائم، ٹھیک ہے؟ موسٹ آف دی ٹائم، ہمیشہ نہیں، آلویز نہیں، بس موسٹ آف دی ٹائم جو ہے ہم جو ریزلٹ حاصل کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر ایک کراپ سے ہم ریزلٹ حاصل کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دوسری کراپ پہ وہی ریزلٹ ہم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے جو ہے یہ جنرل اپلیکابلٹی میں یہ کمزور ہے، یہ ریسرچ ایریا، یہ ریسرچ ٹائپ۔ اور مثال دینا چاہوں گا ایگریکلچر کے حساب سے کہ جی اگر ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی آرگینک اور ان آرگینک فرٹیلائزر کا کیا امپیکٹ ہے فار ایگزامپل کوکمبر پہ، تو یہ بیسیکلی ہم اپلائڈ ریسرچ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہمارے پاس ہے کوالٹیٹیو ریسرچ۔ کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہے یہ جو ہے اس میں بنیادی جو ہمارا مقصد ہے کہ جی اٹ ایکسپلورز دی ایٹیٹیوڈس، پرسیپشنز اینڈ بیہیویئرز ان نیچرل کنٹیکسٹ۔ اس میں جو ہے کوالٹی سے زیادہ غرض ہے، کوانٹٹی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم ویژولس کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں کہ جی ویژول پرسیپشنز کیا ہیں، ماحول میں فار ایگزامپل کیا ہو رہا ہے، ماحول میں کلائمیٹ چینج کے ساتھ پودے کی شکل و صورت کیا ہو رہی ہے، ان کے لیف کا کلر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا فرٹیلائزر کے استعمال سے زمین کی ساخت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس کی کلر پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو اس قسم کی ایگزامپلس اگر ہم فالو کریں گے ریسرچ کے حساب سے تو ہم بیسیکلی کوالٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس کا جو میتھڈولوجی ہے وہ بنیادی طور پہ آبزرویشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں انٹرویو بھی ہم لے سکتے ہیں، ہم جو ہیں بیسیکلی سروے بھی کر سکتے ہیں۔ اور تو موسٹلی اس قسم کی ریسرچ کی جو اپروچ ہے وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کے ساتھ ملتی ہے۔ اس میں کس قسم کا ڈیٹا درکار ہے؟ اس میں ہمیں پرائمری ڈیٹا چاہیے، فرسٹ ہینڈ جو ڈیٹا ہم اپنی آبزرویشن سے لیتے ہیں وہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن شکل جو ڈیٹا کی ہے وہ نان نومیریکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ڈیجٹ کی صورت میں نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ الفاظ کی شکل میں ہوتی ہے، وہ مشاہدات، وہ تصویر کی شکل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت امپارٹنٹ بات، بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور ہم یہ کام فیلڈ میں کر سکتے ہیں، یا ہم کسی 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 گاؤں کا جو ہے انتخاب کر سکتے ہیں اس ریسرچ کو کرنے کے لیے۔ اور یہ اس کا جو ہے کیا فائدہ ہے، یہ ایک بہت ڈیپ کنٹیکسچل انڈرسٹینڈنگ ہمیں دے سکتی ہے، لیکن کوالٹیٹیو سیٹنگ کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی کیا سملیرٹیز ہیں باقی ریسرچ کے ساتھ؟ تو یہ بیسیکلی ڈسکرپٹیو ریسرچ کے ساتھ زیادہ یہ قریب ہے۔ اور اس کی ڈسملیرٹیز ہیں کہ جی یہ اس میں ہمارا مین مقصد جو ہے وہ میئرمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، بس صرف مشاہدہ کرنے میں ہے۔ ہم میئرمنٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم اس میں کوانٹیٹی سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وزن کتنا ہے، سائز کتنا ہے،
تعداد کتنی ہے اسے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں صرف یہ غرض ہے کہ جی کہ آ، ہمیں ہم آبزرو کیا کر رہے ہیں اپنی آنکھ سے. ٹھیک ہے. اس کی اسٹرانگ پہلو یہ ہیں کہ جی یہ ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ انسائٹ فراہم کر سکتا ہے مشاہدات کے لحاظ سے. لیکن کمزور پہلو یہ ہے کہ جی یہ بہت ٹائم انٹینسیو بھی یہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ہو سکتا ہے فوٹوگرافس لینے ہوں اور فوٹوگراف کو پھر آپ نے پروسیس کرنا ہو جو ہے اپنے کمپیوٹر میں. اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ مختلف ٹائم پہ مختلف سیزن میں جا کے فیلڈ میں جا کے آپ نے آبزرویشنز لینی ہو. تو یہ پھر ٹائم کنزیومنگ بھی ہے. اور اور اس کی جو اگزامپل میں دینا چاہوں گا وہ کہ فارمرز کی کیا پرسیپشنز ہیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں. ٹھیک ہے. یا اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ جو لوگوں کے باغات ہیں تو باغات میں جو ہے پودوں کی جو مورفولوجیکل کریکٹرز ہیں، شکل، صورت، کلر، موسم موسم میں تبدیلی کے لحاظ سے ان میں کیا فرق آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے کوالٹیٹیو ریسرچ کی مثال ہو سکتی ہے. پھر بات کروں گا کوانٹیٹیو ریسرچ کی. تو اس میں ہم جو ہے یہ بالکل متضاد ہے کوالٹیٹیو ریسرچ سے. اس میں ہم جو ہے ڈیٹا لیتے ہیں. اس میں ہم جو ہے پیرامیٹرز لیتے ہیں، پیرامیٹرز یا ویریبلس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں. اور اپروچ اس میں ہم فیلڈ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. ہم جو ہے اسٹیٹسٹیکل ماڈلز کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ حد تک زیادہ نہیں سروے سے بھی کام لے سکتے ہیں. اس میں ہمیں پرائمری ڈیٹا بھی چاہیے، اس میں سیکنڈری ڈیٹا بھی چاہیے. یہ لیب میں بھی کی جا سکتی ہے، فیلڈ میں بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو فائدہ ہے اس ریسرچ کا کہ اس میں ہمیں ایک جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے یا فائنڈنگ ہم حاصل کرتے ہیں وہ باقاعدہ ہم نے میئر کی ہوتی ہے، اس کی بیک پہ اسٹرانگ ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اور یہ کہاں پہ ملاپ رکھتی ہے، سملیرٹی رکھتی ہے باقی ریسرچ کے ساتھ. تو اس میں بیسیکلی یہ انالیٹیکل یہ اپلائیڈ ریسرچ کے ساتھ یہ بڑا قریب قریب تعلق رکھتی ہے. اور اس میں ڈسملرٹیز یہ ہے کہ اس میں ہمارا مین مقصد میئریبل ایکسپیکٹ کے ساتھ ہے. وہ ڈیٹا جس کو ہم میئر کر سکیں، جس کو ہم میئرنگ ٹیپ کے ساتھ میئر کر سکیں یا ہم وزن کر سکیں، صرف وہی جو ہے ہمارا فوکس ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو اسٹرانگ پہلو یہ ہیں کہ جی اس میں ہم جو ہے اپنا جو ہم اس کام جو ہم ڈیٹا لیتے ہیں اس کو ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور اسٹیٹسٹیکلی ہم اس کو جو ہے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹے کی افادیت ہے یا نہیں ہے. اور اس کی جو کمزور پہلو یہ ہیں کہ جی اس میں جو کوالٹیٹیو اسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اپنی جو جو جس کو میں کہوں گا کہ ڈیٹا بائی فیل، اپنی آنکھ کے ذریعے کے مشاہدے کے ذریعے سے یا ہاتھ کے مشاہدے کے ذریعے سے حاصل کی گئی انفارمیشن، اس پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے. ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ جی ایسا ڈیٹا لیں جس کو میئر کر سکیں، جس کو ہم ڈیجٹ کی صورت میں پیش کر سکیں، جس پہ ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر سکیں. مثال دینا چاہوں گا جیسے کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کہ جی پوٹیٹو کراپ جو ہے وہ جو ہے اس پہ نائٹروجن کے ڈفرینٹ ریٹس کا کیا اثر ہے. ٹھیک ہے. یا پوٹیٹو کے پہ ڈفرینٹ پلانٹنگ ٹائم کا کیا اثر ہے پوٹیٹو کی ییلڈ پہ. تو یہ کوانٹیٹیو ریسرچ کہلائے گی. پھر میں بات کروں گا کہ کنسیپچول ریسرچ کی. ٹھیک ہے. تو کنسیپچل ریسرچ میں ہم جس طرح نام سے ظاہر ہے کنسیپٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں، تھیوریز کو ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی میتھڈولوجی بنیادی طور پہ جو ہے لٹریچر ریویو ہے بنیادی طور پہ. اس کے جو میٹیریل ہم پبلش آرٹیکلس کو جو ہیں پڑھتے ہیں
اور ڈیولپ کرتے ہیں تھیوریز کو. اور بیسیکلی اس کے لیے جو ڈیٹا درکار ہوتا ہے وہ سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے. یہ جو انوائرمنٹ ہے ریسرچ انوائرمنٹ، اس کے لیے جو ہے آپ کو ایک ڈیسک چاہیے، کمپیوٹر چاہیے بنیادی طور پہ. اور اس کی یوزفلنس یہ ہے اس ریسرچ کی کہ یہ ہمیں تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن دیتا ہے، کنسیپچول فاؤنڈیشن ہمیں فراہم کرتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں. اور یہ کہاں پہ جو ہے سملیرٹی رکھتا ہے باقی ریسرچ کے ساتھ، تو یہ بیسیکلی بیسک اور انالیٹک ریسرچ کے ساتھ یہ بڑا قریب تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم جو ہے ڈسیملرٹیز یہ ہے کہ جی امپیریکل ویلیڈیشن ہم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کہ ہم جو ہے ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم ویلیڈیشن کر سکیں، ہم ثابت کر سکیں ڈیٹا کی سپورٹ لیتے ہوئے کہ جی ہاں یہ بات اس طرح ہے. ویلیڈیشن جو ہے ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو تھیوریٹیکلی تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت پہ مبنی ہو. ٹھیک ہے. وہ ایک خیال پہ مبنی ہو سکتی ہے وہ بات. اس کی جو اسٹرانگ پہلو ہیں کہ یہ نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں جنریٹ کرنے کے لیے بڑا سازگار ماحول فراہم کرتا ہے کنسیپچل ریسرچ. اور اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا. آپ کو صرف کمپیوٹر چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، اور لائبریری تک ایکسیس چاہیے، آرٹیکلس چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کی کمزور پہلو یہ ہے کہ جی یہ کہ یہ ایک زیادہ ایک ڈیپ ڈاؤن ہم جو ہے کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں اس ریسرچ کو کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو جو ہے یہ اس کی افادیت اتنی پھر ڈیپ نہیں ہے. ہاں، سرفیس نالج جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ایبسٹریکٹ نالج دینے کے لیے یہ مفید ہے. ٹھیک ہے. مثال دینا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل ہم اگر گرین ہاؤس پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں ایک اگر ہم ایک پروپوزل تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جی کس طریقے سے ہم جو ہے اس گرین ہاؤس پروڈکشن سسٹم کو اپنے علاقے میں جو ہے ایک لانگ ٹرم بیسس کے لیے ہم کامیاب کر سکتے ہیں کہ ہمارا خرچہ بھی نہ آئے اور ہم زیادہ نہ آئے اور ہم پیداوار بھی زیادہ دے پائیں ایک لمبے عرصے تک. تو اس کے لیے اگر ہم ایک کاغذ پہ اگر ہم کنسیپچول نوٹ بناتے ہیں کہ جی کیا کیا پوائنٹس جو ہیں ان پہ عمل کرنا ضروری ہے، وہ کون سی پوائنٹس ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن پہ عمل کرتے ہوئے ہم ایک لمبے عرصے تک گرین ہاؤس پروڈکشن سسٹم کو جو ہے کامیابی سے جو ہے پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں خرچے میں اضافہ نہ کیے ہوئے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کنسیپچول ریسرچ کی مثال ہے. پھر میں بات کرنا چاہوں گا لیب ریسرچ کی. نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اس میں بنیادی مقصد یہ کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی مسئلے کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا. میتھڈولوجیز کی جو ہے لیب ہے. بنیادی طور پہ ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں لیب کنڈیشنز میں. ڈیٹا ہمارے پاس کوالٹیٹیو بھی آ سکتا ہے، کوانٹیٹیو بھی آ سکتا ہے. پرائمری ڈیٹا بنیادی طور پہ ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو اس کی جو افادیت ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں جو ہے لیب کنڈیشن میں جو ہے ایک جو کنسیپچول بیک گراؤنڈ ہے کسی مسئلے کے بارے میں وہ آگاہی ہمیں مل سکتی ہے. یہ جو ہے بیسک ریسرچ یا سیمولیشن ریسرچ کے ساتھ بڑا قریب تعلق رکھتی ہے. اور اس میں جو جو اس کی ڈسیملیرٹیز ہے باقی ریسرچ کی اقسام کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس میں ہم ایک مخصوص ماحول کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کہ اس کی اپلیکیشنس
کو جو ہے وہ لمٹ کر دیتی ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ ایک مخصوص انوائرمنٹ میں رہ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ باقی ریسرچ ٹائپ میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کی جو مضبوط پہلو یہ ہے، کیونکہ انوائرمنٹ کنٹرول ہوتا ہے تو جو ڈیٹا حاصل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے، پریسائز ہوتا ہے، اور اس کو ہم جو ہے بڑا اچھا پبلش کر سکتے ہیں۔ اور کمزور پہلو یہ ہے کہ جی اگر ہم جو رزلٹ حاصل کرتے ہیں، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اوپن فیلڈ کے ساتھ، جہاں پہ انوائرمنٹل کنڈیشنز کانسٹنٹ یا کنٹرول نہیں ہوتے، تو پھر وہ ریزلٹس بالکل ضروری نہیں ہے کہ جو لیب کنڈیشن کے ریزلٹ ہیں وہ فیلڈ کنڈیشن کے ساتھ ملاپ رکھیں، تو وہاں پہ پھر ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو یہ کمزور پہلو ہے۔ مثال میں دوں گا کہ اگر آپ سیڈ جرمینیشن کو آ، مختلف ٹیمپریچر یا سیلینٹی کی کنڈیشن کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ اسیس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لیبارٹری ریسرچ کی مثال ہے۔ پھر میں بات کرنا چاہوں گا فیلڈ ریسرچ کی۔ فیلڈ ریسرچ کو ہم اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جی ہم نیچرل فارم کنڈیشنز، نیچر نیچرل فارم یا انوائرمنٹل جو نیچرل انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں اس میں ہم کریں، اور ایک مسئلے کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ میتھڈالوجی جو ہے اس کی یہ ہے کہ جی اس میں ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور مشاہدات کرتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ہمیں جو ڈیٹا چاہیے وہ پرائمری ڈیٹا ہمیں درکار ہوتا ہے، اور جو اس کی افادیت ہے وہ یہ ہے کہ جی ریئلسٹک حقیقت پہ مبنی ہمیں رزلٹ ملتے ہیں جن کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ ملاپ رکھتا ہے اپلائیڈ یا ڈسکرپٹیو ریسرچ کے ساتھ۔ اور جو ہے اس میں جو ڈسیملرٹیز ہیں باقی ریسرچ کے ساتھ وہ یہ ہیں کہ اس میں ہم جو ہم جن ویریبلس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، یا جو پیرامیٹر ہم لے رہے ہوتے ہیں، پیمائش کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہمارا بس یا زیادہ نہیں چلتا، ہمارا کنٹرول اس کے اوپر زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو ہے نیچرل انوائرمنٹل کنڈیشن میں کی جاتی ہے، یہ ریسرچ اوپن فیلڈ میں کی جاتی ہے، تو جو انوائرمنٹل کمپوننٹس ہیں جو اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کوئی خاص حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی نہیں۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ جی اس میں جو ہے ریئل ورلڈ جو پرابلمز ہیں وہ ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کی کمزور پہلو یہ ہیں وہ یہ ہیں کہ جی کہ اس میں انکنٹرولبل جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو پودوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز کرتے ہیں اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اگزامپل جو اس کی میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جی اگر ہم مختلف آلو کی ورائٹیز کو اگر ڈفرینٹ پلانٹنگ ٹائم کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ کیا اثر پڑے گا، تو یہ بیسیکلی فیلڈ ریسرچ کی مثال ہے۔ اور آخر میں بیان کرنا چاہوں گا سیمولیشن ریسرچ۔ اس میں ہم جو ہے کمپیوٹر بیسڈ ماڈلز جو ہوتے ہیں، سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم جو ہے مستقبل کے بارے میں جو ہے پریڈکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو اپروچ ہے وہ بیسیکلی کمپیوٹر آپ کو چاہیے، میتھمیٹیکل اور یا کمپیوٹر سافٹ ویئر جس کو ہم ماڈلز کہتے ہیں وہ ہمیں درکار ہوتے ہیں، اور ڈیٹا ہمیں اس میں جو زیادہ تر ہم یوز کرتے ہیں وہ جو جو کرام ماڈلز جو جنریٹ کرتے ہیں، یا سیکنڈری ڈیٹا جو ہے یہ ہمیں درکار ہوتا ہے، اور یہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے اس کام کا، اس قسم کی ریسرچ کا، کہ فیوچر کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے، کہ مثال کے طور پہ کہ مستقبل کے آنے والے 5-6 سالوں میں، 5-10 سالوں میں جو ایک مخصوص علاقہ ہے، کیا اس میں ہم پیداواری ٹیکنالوجی جو ہے جو ہم فالو کر رہے ہیں، کیا وہ اس سے ہم پیداوار بڑھا پائیں گے، یا پیداواری ٹیکنالوجی کو ہمیں کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا 5 سال یا 10 سال کے بعد جو ہے موسم میں جو تغیر جو آ رہا ہے، تو کیا اس کا امپیکٹ پودوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ اور پیداوار پہ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا۔ تو یہ اس قسم کی آ، اس قسم کے ریزلٹس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سیمولیشن ریسرچ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔
सिमुलेशन रिसर्च जो करीब ताल्लुक रखती है वो एनालिटिकल या बेसिक रिसर्च के साथ रखती है। इसकी जो बाकी रिसर्च के साथ डिसिमिलरिटीज वही हैं कि इसमें इसका जो दारोमदार होता है वो क्राफ्ट मॉडल्स, जिस जो कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर जो उसकी उसकी जो क्वालिटी है या जो अ, उसकी बैकग्राउंड में जो एजम्पशंस हैं जिसकी बिना पे जो वो मॉडल बनाया गया है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सारा जो दारोमदार है रिसर्च का वो उन एजम्पशंस के ऊपर है। और इसकी जो फायदे हैं वो ये हैं कि जी इसमें हम वक्त की बचत कर सकते हैं, ये रिस्क फ्री है। ठीक है। इसमें हम कंप्यूटर पर बैठ के जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और नए नए तजर्बात डिज़ाइन कर सकते हैं, और इनको हम फील्ड में जाके कर भी सकते हैं। तो अगर ये अगर ये कोई कहे कि इस पे हम बस सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के हम रिजल्ट तय करते हैं, हम रिजल्ट्स जो है जनरेट करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो एक अच्छा सिमुलेशन रिसर्च वो कहलाता है जिसमें आप फील्ड में जाके रिसर्च करते हैं, डेटा लेते हैं, और फिर उस डेटा की बुनियाद पे आप अपने सिमुलेशन मॉडल को जो है मजबूत करते हैं, उसकी एजम्पशंस को, और उसके बाद फिर आप रिजल्ट जनरेट करते हैं थ्रू क्राफ्ट सिमुलेशन मॉडल। इसकी जो कमज़ोर पहलू ये हैं कि जी इसके लिए एक स्ट्रांग स्किल्स चाहिए, मॉडलिंग स्किल्स चाहिए। एक क्राफ्ट मॉडलर जो होता है वो बेहतरीन जो है बेहतरीन किस्म की सिमुलेशन रिसर्च कर सकता है। वो कैंडिडेट जिसको एक्सपीरियंस नहीं है क्राफ्ट मॉडलिंग का, तो वो उसके लिए ये शोबा जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो इसकी बुनियादी जो जो प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं जानता। तो इस तो सिमुलेशन रिसर्च करने के लिए सिमुलेशन मॉडल्स का की नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है। एग्जांपल्स में देना चाहूँगा मिसाल के तौर पे कि जी अगर हम ये देखना चाहें कि जी डिफरेंट जो इरिगेशन की जो स्कीम्स हैं, ठीक है, उसका क्या इम्पेक्ट है पौधे की पैदावारी सलाहियत पे, या डिफरेंट प्लांटिंग टाइम का क्या असर है पौधों की पैदावारी सलाहियत पे, या 5 साल के बाद जो मौसम में तगड़ आ रहा है या आएगा तो उसका क्या असर पड़ेगा पौधों की पैदावार पे। तो और उसके लिए अगर हम स्टिमुलेशन मॉडल जो मशहूर ज़माना जिसको हम डी सेट कहते हैं, तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये इसकी एग्जांपल्स में शुमार हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है पसंद आएगा, और आपको जो है जो बुनियादी रिसर्च की जो अकसाम है उसके बारे में आगाही फराहम हो गई होगी। आपका सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।